अस्सलाम वालेकुम सामईन, आप देख रहे हैं मिक्स स्टोरी चैनल। कहानी जन्नत के पत्ते पेश की जा रही है, जिसको लिखा है निम्रा अहमद ने। ये इसने कहाँ से लिया? हमसे ही लिया था। आयशा ने बताया। नहीं, हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर यही पजल बॉक्स तो बनाते हैं। बहुत महंगे बिकते हैं ये। इनमें 5 लेटर कोड लगता है, जिसके बगैर ये नहीं खुलते। आयशा मुस्कुराते हुए बुहारे की बात सुन रही थी। सुनो, वो बहुत देर बाद बोली। उसकी निगाहें अभी तक इस बॉक्स पे थीं। तुमने कभी कोई ऐसा बॉक्स बनाया है जिसमें 6 हरूफ का कोड हो? वो दोनों एकदम चूकी। हाँ, मैंने बनाया था। किस के लिए? वो बेचैनी से बोली। अब्दुर्रहमान का कोई मुलाजिम था, उसने 6 हरफी कोड बार का ऑर्डर दिया था, तो मैंने बना दिया। महीना पहले की बात है। वो सोचकर बताने लगी। तो इसका कोड तुमने ही रखा होगा। तुम्हें वो याद है? याद? आयशा जरा छनक कर हंसी। 6 हरूफ का कोई लफ्ज जहन में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसका कोड आयशा रख दिया। आयशा में 6 हरूफ होते हैं ना? तुर्कची में आयशा को भी ऐसे लिखते हैं क्या? उसने अचंभे से पूछा। नहीं नहीं, तुर्की ची में आयसगुल लिखते हैं, मगर ये बॉक्स अंग्रेजी हरूफ तहजी में था, इसलिए अंग्रेजी में लिखा। जो शख्स तुमसे ये खरीदने आया था, उसको जानती हो तुम? चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो जरा सोचकर पूछने लगी। मैं उसका नाम तो नहीं जानती, मगर वो ऊंचे कद का हबशी था और उसके बाल घुंघराले थे। अच्छा। हया ने बहारे को उसका पजल बॉक्स वापस कर दिया। अब वो अपने पजल बॉक्स के बारे में सोच रही थी, जो उसके कमरे में रखा था। अगर वही बॉक्स था जो आयशा ने बनाया था और उसे अब्दुर्रहमान के ही किसी आदमी ने आयशा से खरीदा था, और कभी इम्कान था कि उसने वो डॉली के पास भिजवा दिया था, तो क्या अब्दुर्रहमान इस बात से वाकिफ था, या फिर आयशा से खरीदने वाला शख्स ही डॉली था? क्योंकि डॉली भी तो पाशा का खानदानी मुलाजिम था। कुछ ऐसा ही बताया था। सुनो, क्या अब्दुर्रहमान पाशा को मालूम है कि तुमने उसके किसी मुलाजिम के लिए बॉक्स बनाया है? हया, मुझसे बहुत से लोग पजल बॉक्स खरीदते हैं। मैं हर एक की खबर अब्दुर्रहमान को नहीं करती, और उसने तो मुझे अब्दुर्रहमान को बताने से मना किया था। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसने सिर्फ अब्दुर्रहमान को बताने से मना किया था। आयशा जरा मुस्कुराकर बोली। हया ने इस्बात में गर्दन हिला दी और बाहर देखने लगी। बग्गी इस बल खाती सड़क पर ऊपर चढ़ रही थी। वहां दोनों अतराफ में सरसब्ज ऊंचे दरख्त थे। मरी में अमूमन सड़क के एक तरफ ऐसे ऊंचे दरख्त होते थे और दूसरी जानिब खाई, मगर यहाँ दोनों जानिब ही घना जंगल था। बिलाकर एक जगह बग्गी बान ने बग्गी रोक ली। आयशा नीचे उतरी और बग्गी के पीछे मरसा संदूक से औजारों का भारी थैला निकाला। हया और बहारे भी उसके पीछे उतर आईं। अब आगे उन्होंने पैदल चलना था। तुम चलोगी? आयशा ने थैला उठाते हुए जरा फिक्रमंदी से उसे देखा। हाँ, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। उसने धीमी मुस्कुराहट के साथ आयशा को तसल्ली दी। बहारे सबसे आगे उछलती कूदती जरा लहक लहक कर कुछ गाती चल रही थी। कायनात वो है जिसे तूने बनाया, और सीधा रास्ता वो है जिसे तूने दिखाया। बस तू कदमों को फेर दे मेरी अपनी रजा की तरफ, ए बुलंदियों के रब। वो एक अरबी गीत गुनगुनाती इधर उधर पौधों पर हाथ मारती चल रही थी। आयशा उसके अकब में थी, और सबसे पीछे हया थी, जो अपनी सफेद मैक्सी को दोनों पहलुओं से उठाए सहज सहज पत्थरों पर पाँव रख रही थी। वहां हर सू सुर्ख सनोबर और बबूल के दरख्त थे। कुछ ऐसे दरख्त भी थे जिनको वो नहीं पहचानती थी। सुर्ख और जामनी फूलों की झाड़ियां भी जा बचा थी। जंगल में काफी आगे जाकर आयशा एक जगह रुकी। वहां एक दरख्त का कटा हुआ तना पड़ा था। उसने थैला जमीन पर रखा और अंदर से कुल्हाड़े निकालने लगी। ठंडी हवा सनोबर के पत्तों को हौले हौले झुला रही थी। हया एक बड़े दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई और आयशा को कटे हुए तने पर कुल्हाड़े से जरबे मारते देखती रही। उसकी इतने दिनों की थकान, नकाहट और बीमारी हलीमा आंटी के शीशे के प्याले में रह गई थी। वो अब खुद को बहुत हल्का फुल्का और ताजा तब महसूस कर रही थी। नया चेहरा, नई रूह, नई जिंदगी। बहारे भी उसके साथ आकर बैठ गई। हया के बाल हवा से उड़कर उसके चेहरे को छूने लगे। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से नरमी से उनको समेटा। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं हया। उसने आयशा के खफ की
بڑے انداز کی نقل کر کے دکھائی۔ تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کی بات مانتی ہو؟ نہیں، پہلے عبد الرحمن کی پھر عائشہ کی۔ تم عبد الرحمن کو بہت پسند کرتی ہو بہارے؟ وہ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیا یہ بہنیں عبد الرحمن کی شہرت نہیں جانتی یا یہ اسے لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں؟ بہت زیادہ، وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں میں لیے وہ بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بہارے کی نفاست سے بندھی گھنگریالی بولی، میں بال باندھ لوں بہارے؟ مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے۔ اس نے جیسے خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشہ کی اچھی لڑکیوں والی نشانی کا اثر نہیں لے رہی، ہوا کی وجہ سے بال باندھنا چاہ رہی ہے۔ میں باندھ دوں؟ میرے پاس فالتو پونی ہے۔ اس نے اپنے گلابی پرس میں ہاتھ ڈال کر جھٹ سے ایک سرخ رنگ کا بینڈ نکالا۔ حیا نے ذرا سا رخ موڑ لیا۔ بہارے اس کی پشت پر گھٹنوں کے بل اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال سمیٹنے لگی۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ عثمانی سلطنت کی شہزادیاں تمہاری طرح خوبصورت ہوں گی حیا، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ایک ڈھیلی سی چوٹی بنا رہی تھی۔ بینڈ باندھ کر اس نے چوٹی حیا کے کندھے پہ آگے کو ڈال دی۔ حیا نے اپنی موٹی سیاہ چوٹی پر ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کر ممنونیت سے بہارے کو دیکھا۔ میری اماں کہتی ہیں کہ میں اتنی خوبصورت نہ لگتی اگر میں اپنی گرومنگ پہ اتنی محنت نہ کرتی۔ تمہارا اور عائشہ کا شکریہ، ورنہ میرے بال نہ بچتے۔ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ بہارے نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اس نے اور عائشہ نے کن جوکھوں سے اس کے بالوں سے ویکس اتاری تھی، یہ دو بات بہارے سے سنا چکی تھی۔ ویکس بال تب ضائع کرتی اگر کھینچ کر اتاری جاتی، جبکہ انہوں نے اس کو پگھلا کر نرم کر کے اتارا تھا۔ اچھا اپنا پزل باکس دکھاؤ، میں اس کی پہیلی دیکھوں۔ بہارے گل نے سر ہلا کر بیگ سے باکس نکال کر اسے تھمایا۔ اس کا گلابی بیگ ایک زنبیل تھی جس میں ہر ایک چیز موجود تھی۔ بہارے تم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا؟ عائشہ نے ہاتھ روک کر رکوع میں جھکے جھکے سر اٹھا کر خفگی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ او ہاں، میں ابھی آئی۔ بہارے ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، بڑے تھیلے میں سے ایک خالی ٹوکری نکالی اور درختوں کے درمیان اچھلتی پھدکتی آگے بھاگ گئی۔ عائشہ واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ حیا سر تنے سے ٹکائے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈھکن میں انگریزی میں چند فقرے کھدے ہوئے تھے جو شاید ایک نظم تھی۔ A creamy eye in silver chest, sleeps in a salty depth, rises from a prison grains, shines as its veil in slain۔ بزل باکس کے کوڈ بار میں 5 چوکٹے بنے تھے۔ حیا نے 3-4 دفعہ اس نظم کو پڑھا تو اسے وہ 5 حروفی لفظ سمجھ آ گیا جو اس باکس کی کنجی تھا۔ پہیلی آسان تھی مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہارے کا تحفہ تھا اور وہ اسے خود ہی کھولنا تھا، مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں، یہ پہیلیاں؟ باکس گود میں رکھے اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ ہر سو میٹھی نیند تھی۔ بہت دن بعد اس پر سکون سا چھا رہا تھا۔ وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کو سوچتی، اپنے حل ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی۔ کب سو گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی۔ عائشہ اور بہارے وہاں نہیں تھی۔ وہ ہڑ بڑا کر اٹھی، عائشہ، بہارے! وہ متوحش انداز میں ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آگے کو بھاگی۔ حیا، ہم ادھر ہیں، عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا۔ وہ آواز کا تعاقب کرتی اس گھنے جھنڈ تک آئی تھی تو دیکھا عائشہ ان درختوں کے پاس کہلاڑا پکڑے کھڑی تھی۔ ساتھ ہی بہارے زمین پر بیٹھی تھی، کٹا تنا ساتھ ہی رکھا تھا۔ تم سو گئی تھی تو مجھے لگا ہماری آوازیں تمہیں ڈسٹرب نہ کرے، سو ہم سب کچھ ادھر لے آئے۔ خیر تھی عائشہ، اس نے خفت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تنا، لکڑیاں، اوزار، وہ ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے گئی تھیں، وہ بھی صرف اس کے خیال سے۔ اسے ان 2 پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں پر بے حد پیار آیا۔ تم بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر۔ وہ بہارے کے ساتھ کچھ گھاس پر بیٹھ گئی۔ بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی لڑی رکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک موٹی سبز ٹہنی پکڑے اس کے دونوں سرے ملا کر ان کو باندھ رہی تھی، کیونکہ وہ گول ایک سبز سا رنگ بن گیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گفٹ بنا رہی ہوں۔ تمہیں پہلی سمجھ میں آئی؟ فوراً ہی آگے، بہت آسان تھی اور کم از کم اس کے لیے اسے کسی فلاسفر کے گدھوں اور کتوں والے اقوال زری نہیں پڑھنے پڑے تھے۔ عائشہ کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر یہ مجھے نہیں بتاتی۔ ٹھیک کرتی ہوں، یہ تمہارا تحفہ ہے اور تمہیں خود نکالنا ہے۔ تحفہ خوشی کے لیے ہوتا ہے، اگر تم اسے خود بوجھ کر نکالو گی تو تمہیں اصلی خوشی ہوگی، ورنہ توڑ کر بھی نکال سکتی ہو، عائشہ نے کہا۔ عائشہ ٹھیک ہے، ویسے یہ پہیلیاں کون لکھتا ہے؟ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں، اس نے کسی سے لکھوائی ہوگی، بہارے نے شانے اچکا کر کہا، گویا عبد الرحمن سے بہت محبت اور عقیدت کے باوجود اس کا خیال تھا کہ وہ اس نے خود نہیں لکھی تھی، تو پھر شاید ڈولی نے۔ بہارے بہت مہارت سے سفید پھولوں کی
لڑی کو سبز ٹہنی پر لپیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ سبز رنگ ایک سفید پھولدار حلقے میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ تاج حیا کے سر پر رکھا، بہارے گل اور عائشہ گل کی طرف سے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر پر پہنے تاج کو چھوا۔ مری میں ایسے تاج بکثرت ملتے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی تاج اتنا خوبصورت نہ تھا، کوئی تاج اتنا خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ بہارے اب پزل باکس اور سوئی دھاگا احتیاط سے اپنی گلابی زنبیل میں رکھ کر عائشہ کے ساتھ کام کروانے لگی۔ اس نے بھی اٹھنا چاہا مگر عائشہ نے روک دیا۔ تم مہمان ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جائے گی تو کروا لینا۔ پھر کام ختم کر کے بہارے نے چٹائی بچھائی اور بڑی باسکٹ سے پانی کی بوتل نکال کر حیا اور عائشہ کے ہاتھ دھلائے، پھر لنچ باکسز کھول کھول کر چٹائی پہ رکھنے لگی۔ یہ تلی ہوئی مچھلی ہے، یہ سلاد ہے اور یہ مرغابی کا سالن۔ کھانا ابھی تک گرم تھا اور اس کی خوشبو بہت اشتہا انگیز تھی۔ اسے یاد تھا شروع میں وہ اور ڈی جے ترک کھانے سے کتنی متنفر ہو گئی تھی، مگر چند ہی روز بعد ان کو ترک کھانے سے کوئی اچھا کھانا ہی نہیں لگتا تھا۔ یوں سنسان جنگل میں درختوں کے بیچ میں زمین پر بیٹھے ٹھنڈی سی دوپہر میں وہ اس کا پہلا کھانا تھا، استنبول کی چہل پہل اور ہنگامہ خیز زندگی سے دور ایک تنہا جزیرے پہ، جہاں وہ خود کو فطرت کے زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھا کر چیزیں سمیٹ کر وہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گٹھے سروں پر اٹھائے ڈھلان سے اتر کر واپس بگی تک آئی تھیں۔ عائشہ نے کلاڑی، لکڑیاں اور اوزار صندوق میں رکھے اور بگی کو وہیں چھوڑ کر دوسری سمت چل پڑی۔ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ اب وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ خود کو ان دونوں بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ پھر بھی عائشہ خود سے ہی بتانے لگی، اب ہم ساحل کی طرف جا رہے ہیں مگر فائدہ کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ چلتی بہارے نے ذرا خفگی سے سرگوشی کی۔ وہ جو دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا اٹھا کر چل رہی تھی، ذرا چونکی۔ وہ کیوں؟ ہم سمندر پر سیپ چننے جا رہے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے کسی سیپ سے موتی نہیں نکلتا اور عائشہ کے ہر سیپ سے موتی نکلتا ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے عائشہ کے سیپ سے موتی اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بہارے کے سیپ سے موتی اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ بہارے ہمیشہ اللہ سے برا گمان رکھتی ہے۔ جس دن بہارے اچھا گمان رکھے گی اس دن موتی نکل آئیں گے، اور ایک دفعہ تو موتی نکلا بھی تھا، آگے چلتی عائشہ نے گردن موڑے بغیر کہا۔ اس کی آخری بات پر حیا نے سوالیہ نظروں سے بہارے کو دیکھا تو بہارے نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ ہاں، بس ایک ہی دفعہ موتی نکلا تھا، سفید موتی، اور وہ بہت خوبصورت تھا، میں نے وہ عبد الرحمن کو گفٹ کر دیا۔ وہ اس کا کیا کرے گا، تم اپنے پاس رکھتی نا؟ جواباً بہارے نے ملال بھری تم نہیں سمجھ سکتی والی نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ساحل کا یہ حصہ قدرے سنسان پڑا تھا، نیلے سمندر کی لہریں امڑ امڑ کر پتھروں سے سر چٹکتیں اور واپس لوٹ جاتی۔ ساحل کی ریت گیلی تھی اور اس پر کتار میں بہت سے پتھر پڑے تھے۔ کراچی کا ساحل ریت والا ہوتا تھا مگر یہ ساحل پتھروں والا تھا۔ وہ چیزیں محفوظ جگہ پر رکھ کر جوتے اتار کر ننگے پاؤں چلتی پانی میں آ کھڑی ہوئی تھیں۔ ادھر سمندر اکثر سیپ ڈال دیتا ہے مگر روز نہیں، عائشہ پاؤں پاؤں بھر پانی میں چلتی کہہ رہی تھی۔ لہریں امٹ امٹ کر آتی، اس سے ٹکراتی اور اسے گھٹنوں تک بھگو کر واپس چلی جاتی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے فاصلے پہ کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے سیپ ڈھونڈ رہی تھی۔ پانی یک بستہ اور ہوا سرد تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ اور بہارے ریت سے سیپ اٹھا کر اپنی ٹوکریوں میں بھر رہی تھی مگر اسے اپنے پاس کوئی سیپ نظر نہیں آیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے پانی کی تہہ تلے جھلکتی ریت کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی، تبھی ایک تیز لہر آئی تو وہ لڑکھڑا کر پھسلی اور کمر کے بل ریت پر جا گری۔ ست شکر کے پتھروں کا ساحل چند قدم دور تھا۔ لہر واپس پلٹ گئی، وہ ریت پر گر پڑی تھی، مکمل طور پر بھیگی ہوئی۔ اس کی چوٹی بھیگ گئی تھی، ریت کے ذرے سفید لباس پر جا بجا لگے تھے۔ وہ درد سے دکھتی کمر کو سہلاتی بامشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عائشہ اور بہارے نے اسے گرتے دیکھا، نہ اٹھتے۔ اس نے بھی واویلا نہ کیا۔ پانی کا درد آگ کے درد سے کم ہی ہوتا ہے، وہ برداشت کر گئی۔ اس کو گرانے والی لہر اس کے قدموں میں ایک سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے جھک کر سیپ اٹھائی، وہ ایک شامی کباب کے سائز جتنا تھا اور اس کا خول سفید، سرمئی اور گلابی رنگوں سے بنا تھا۔ اوہ، تم تو بھیگ گئیں، ٹھہرو یہ شال لے لو۔ پتھروں کے پار چٹائی پر بیٹھی ہوئی عائشہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور ایک شال ٹوکری سے نکال دی جو اس نے شانوں کے گرد لپیٹی تھی۔ چلو اب سیپ کھولتے ہیں۔ وہ تینوں تکون کی صورت میں بیٹھ گئیں، اپنی اپنی ٹوکریاں اپنے سامنے رکھیں۔ عائشہ نے بڑے سے چپٹے بلیڈ والے چھرا اٹھایا اور اپنی ایک سیپ نکال کر پھر اس کے خول کے دو حصوں کی درمیانی درز میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا۔ چٹکنے کی ذرا سی آواز آئی۔ عائشہ نے چھرا ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سیپ کے خول کو یوں کھولا جیسے کوئی کتاب کھولتے ہیں۔
اندر موجودہ سمندری جانور کا گودا ہونا لو تھا، وہ مر چکا تھا، مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکر سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ مسحور سی یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہاریں البتہ آلتی پالتی مارے بیٹھی ہتھیلیوں پر چہرہ گرائے منہ بسورتے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے ساتھوں سیب کھولے، سب میں سے موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہارے کی طرف بڑھایا۔ اب تم کھولو۔ بہارے نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سیب کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلود مولیکس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ خفا خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیب کے دونوں حصوں کی درس میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحہ بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ بہارے اور عائشہ منتظر سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے سیب کے دونوں حصوں کو پکڑے رکھا، کسی کتاب کی طرح اسے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سیب میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہارے کی سی بے بسی سے سیب ایک طرف ڈال دی۔ تم دونوں نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا، کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیب چنو گی، عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا سی بیٹھی رہیں۔ رات بیوقدہ پر سیاہ چادر تان چکی تھی، جس میں جھلملاتے تارے ٹکے ہوئے تھے۔ کے کمرے کی کھڑکی کے جالیدار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کی وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پر بکھرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پر ٹکی تھیں۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے، مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پر اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک اس کی خراشیں اور سارے زخم مندمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اسے رکنے کو کہا تو وہ رک گئی۔ اسے بیوقدہ اچھا لگا تھا، یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ ابھی سبانجی میں لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق استفسار کریں گے۔ وہ اس پرفضا مقام پر مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس پلٹنا چاہتی تھی، اور بیوقدہ اسے کھنچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی، اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھ کر رکھ رہا تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارے بوجھ اتار دینے والا احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رک گئی تھی۔ سبحان سے آج کل سپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ ابھی واپس جانا، دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا ہوگا۔ چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا، اور دل کے پتہ نہیں کب بھر پائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک گئی کہ اس کا تعلق عبد الرحمن پاشا سے ہے، مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہان سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس کی ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کل تک ان کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا، بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوائے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ البتہ نہ اس نے اماں، ابا اور نہ ہی جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی، جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا تھا۔ اور پھر استنبول میں عبد الرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی نہ تھی، اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ مگر جہان جانے وہ کیسا ہوگا، اتنے دنوں سے اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب وہ اسے ٹاکسم پر چھوڑنے آیا تھا، تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی۔ پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک ہی ہوا ہوگا یا نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر آ کر گول چکر زینہ اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لانگ روم میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، حیا کی جانب پشت کیے وہ دونوں ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑھ رہی تھی، مدھر دھیمی خوبصورت آواز جو آیات کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی تھی۔ اور آگ والے جنت والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ڈالو ہم پر پانی میں سے یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ساکت سے کھڑی رہ گئی۔ ایک دم سے وقت 5 روز پیچھے چلا گیا۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی اسی کمرے میں گری پڑی تھی جس میں بہت سی آگ تھی، الاؤ، انگیٹھی، ابلتا ویکس، دہکتی سلاخیں اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ پانی ڈالو مجھ پر، پانی ڈالو مجھ پر۔ وہ اگلے 3 روز سوتی جاگتی کیفیت میں یہی چلاتی رہی تھی۔
عائشہ اسی طرح پڑھ رہی تھی، بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا اور ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انگیٹھی میں جلتی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ وہ یک ٹک گمسم سی دہکتی لکڑیوں کو دیکھے گئی۔ تو آج کے دن ہم بھلا دیں گے ان کو، جیسے کہ وہ اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ العرفات۔ دفعتاً عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ اسے یوں آخری زینے پر بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف کے اوپری خانے میں رکھا، پھر اس کے ساتھ زینے پہ آ بیٹھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو حیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا گمسم سی اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اسکارف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھیں۔ یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہتی تھی ہر وقت؟ اس کے چہرے پہ کوئی دھول، کوئی دھند، کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ صاف شفاف اجلا چہرہ، معصومیت، کم عمری۔ حیا؟ اس نے دھیرے سے حیا کی مت مٹھی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا نے چہرہ ذرا سا پھیرا تھا، اس سے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے کی بہت عادی ہو چکی تھیں۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ؟ وہ اب بالکل بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس سے سرخ دانے اڑ اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ کیا مجھے بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پہلی دفعہ دھوکا انسان بھول پن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو وہ گناہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری عادت سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنی چاہیے۔ نئے سرے سے ایسے یو ٹرن لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے۔ کیا یہ بری بات ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا غلط تھا، کیا صحیح؟ سب گڑبڑ ہو رہا تھا۔ نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مگر ان کو آپ کی پوری زندگی نہیں بننا چاہیے۔ انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کی زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے، مچھلی پکڑنے اور سچی موتی چننے تک محدود ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بڑے مقاصد لے کر جیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ حیا نے غیر ارادی طور پر ایک نگاہ اپنے کندھے پر ڈالی جہاں آستین کے نیچے ہو لکھا تھا، اور جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو وہ کیا کریں؟ وہی جو میں کرتی ہوں، عبادت۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سو ہمیں ہر کام کو عبادت بنا لینا چاہیے۔ عبادت صرف روزہ، نوافل اور تسبیح کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت بن سکتا ہے۔ میں بہارے کے لیے پھول کے حال اور آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ میری یہ صلہ رحمی میری عبادت ہے۔ میں پزل باکسز اور موتیوں کے ہار بیچتی ہوں۔ میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے انسان بڑے بڑے مقاصد پا لیتا ہے، اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے؟ حیا، مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر فراجائل سٹیکر لگا رکھے ہیں۔ فراجائل سٹیکر سمجھتی ہو نا؟ وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپاں ہوتے ہیں اور ان پر لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر۔ وہی سٹیکر ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پر لگائے رکھتی ہیں، پھر کسی کا ذرا سا طنز ہو یا بیجا بڑی ڈانٹ، ذرا سا کانٹا چبھ جائے یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھنٹوں روتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا تھا، ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا۔ اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں تو ہمیں زندگی میں بڑے مقاصد نظر آ جائیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب لانگ روم میں صرف لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عائشہ گل، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو، وہ تھکان سے ذرا سا مسکرا کر بولی تو عائشہ گل دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو، یہ تم نے مروت میں کہا ہے۔ اچھا عائشہ، کل سے میں تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں، مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل دیں گے، بڑا والا ڈبل بیڈ گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے۔ عائشہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکرا کر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جو بھی تھا، عائشہ کی باتیں اس کے دل کو بہت الجھا دیا کرتی تھیں۔ وہ کبھی بھی زندگی میں ایسے تذبذب اور شش و پنج میں مبتلا نہیں رہی تھی جس سے اب گزر رہی تھی۔ اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل کے گرینڈ، وہ ہوٹل جو بیوقدہ میں ARP کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، کہ ایک ملازم نے سم سمیت لا دیا، مگر وہ
بیڈ شفٹ نہ کر سکیں کہ وہ کھل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ سو رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اوپر اپنے کمرے میں ہی اکیلی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن کے پردوں پر وہی رات، دہکتی سلاخیں اور بھڑکتا الاؤ چھانے لگا تو وہ مضطرب سی اٹھ بیٹھی۔ وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، میجر احمد ہیئر۔ وہی بھاری، خوبصورت، شائستہ آواز۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جتنا ان کو پرے دھتکارے، وہ اس کا سائے کی طرح تعاقب کرتے رہیں گے۔ کہیے، کس لیے فون کیا آپ نے؟ اس کی آواز میں خود بخود رکھائی در آئی۔ یہ پوچھنا بے سود تھا کہ میجر احمد کو اس کا نمبر کیسے ملا، اور فون بند کرنا بھی بے سود تھا۔ وہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا۔ اسے کس اور طرح سے بھی ڈیل کرنا ہوگا۔ کیا ہم کچھ دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز بوجھل تھی، تھکان سے بھری، غم سے لبریز، اداس، متفکر۔ حیا نے لمحہ بھر سوچا۔ اس کا ذہن چند خیالات کو ترتیب دینے لگا تھا۔ دیکھیے میجر احمد، اس نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا، اگر تو آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے کرنا غیر مناسب ہے تو مت کیجیے، لیکن اگر آپ کوئی باہمی مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سن رہی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز فون میں ابھری۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک دم بالکل ساکت ہوگی۔ اس کے اغوا کی خبر پھیل چکی تھی۔ تو کیا وہ سب راز نہیں رہا؟ ایک بوجھ سا اس کے دل پر آن گرا تھا۔ فکر نہ کریں، پاکستان میں کسی کو علم نہیں ہوا۔ وہ اس کے لہجے پر غور کرنے لگی۔ کیا کوئی دھمکی تھی کہ وہ چاہے تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا تھا؟ اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی، پاشا کے اس کی بہت سی تصاویر۔ بلیک میلرز۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتے لا دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی آواز میں دل کو چیرتا ہوا درد تھا۔ اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں۔ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے اس واقعے نے جتنی تکلیف دی، شاید زندگی میں کسی اور شے نے اتنی تکلیف نہیں دی۔ میں اغوا ہوئی، ظلم میرے ساتھ ہوا، تو آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ ہر کسی کو اغوا نہیں کرتے، خوبصورت لڑکیوں کو کرتے ہیں۔ میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، پوچھ رہی تھی۔ انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ خوبصورت ہیں، اس میں آپ کا قصور ہے؟ وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا، بس مغموم انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو اب میں کیا کروں؟ اب ان سارے مسائل سے کیسے جان چھڑاؤں؟ کون سا مسئلہ؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ پائیں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی، اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلیک میل ایک بے نتھے بیل کی طرح ہوتا ہے حیا۔ اس سے بھاگیں گی تو وہ آپ کا تعاقب کرے گا اور تھکا تھکا کر مار دے گا۔ سو اس سے کمر کر کے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کریں اور آگے بڑھ کر اس کو سینگوں سے پکڑ لیں۔ دنیا کا کوئی بلیک میلر نہیں ہے جس کی اپنی کوئی کمزوری نہ ہو، جس پر اسے بلیک میل نہ کیا جا سکے۔ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ بہت سی کمزوریاں پوچھی نہیں تلاشی جاتی ہیں، لیکن میں بلیک میلر نہیں ہوں۔ اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاشنی ہوتی تو پوچھتی نہیں، اس نے ذرا محظوظ سے انداز میں جتایا۔ ویسے وہ پزل باکس مجھے کس نے بھیجا تھا؟ وہ جواباً خاموش رہا۔ میجر احمد، میرا خیال ہے وہ باکس مجھے ڈولی نے بھیجا ہے، مگر اس کی پہلی وہ کس نے لکھی تھی؟ کون لکھتا ہے یہ پہلیاں؟ کیا آپ لکھتے ہیں؟ میجر صاحب، مجھے سچ سچ بتائیں۔ ویسے میں جانتی تو ہوں کہ وہ آپ ہی لکھتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ منظر عام پر آنے کی بجائے پس منظر میں بیٹھ کر عقل کی ڈوریں ہلاتے رہتے ہیں۔ جی، وہ میں ہی لکھتا ہوں۔ وہ کریمی آئی والی پہلی بھی آپ نے لکھی تھی، بلکہ آپ سے لکھوائی گئی تھی۔ جی، وہ میں نے ہی لکھی تھی۔ ویسے پزل باکس کھول لیا آپ نے؟ اس نے پہلی دفعہ میجر احمد کی آواز میں سرسری سا تجسس محسوس کیا۔ کیا اس کی کمزوری اس کے ہاتھ میں آنے لگی تھی؟ جی، کھول لیا، اور وہ مجھے مل گیا جو ڈولی تک مجھے پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی لٹ انگلی پر لپیٹتی بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے واضح طور پر کرسی کے پہیوں کی آواز سنی، جیسے ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھا میجر احمد کرنٹ کھا کر آگے کو ہوا تھا۔ واقعی اس کی آواز میں محتاط سی حیرت تھی۔ جی، پہیلی آسان تھی، میں نے بوجھ لی۔ ویسے جو اس میں تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس نے مجھ پر ایک بہت
حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ جو باکس میں تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس نے آپ پر ایک انکشاف کیا ہے۔ وہ رک رک کر اس کے الفاظ دہرا کر جیسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ جی بالکل جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نہیں، آپ سے ابھی تک وہ باکس نہیں کھلا، لیکن مجھے آپ کا یوں ذہن استعمال کر کے مجھے گھیر کر کچھ اگلوانے کی کوشش اچھی لگی۔ حیا نے تل ملا کر موبائل کو دیکھا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اچھا مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ذرا بیزاری سے بولی۔ آپ بے شک سو جائیں مگر پلیز فون بند مت کیجیے گا، وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ جب میں کچھ بولوں گی نہیں تو آپ کیا سنیں گے؟ میں آپ کی خاموشی سنوں گا، میں سو رہی ہوں۔ بائے، اس نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے جان چھوڑو والے انداز میں کہا، مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا۔ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے، دوسرا بازو آنکھوں پر رکھے وہ کب سو گئی اسے علم نہیں ہوا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو میجر احمد کی کال کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 20 منٹ لکھا آ رہا تھا۔ وہ دم خود رہ گئی۔ اس نے تو بامشکل 10 منٹ میجر احمد سے بات کی تھی، تو کیا 3 گھنٹے وہ اس کی خاموشی سنتا رہا؟ عجیب آدمی تھا یہ بھی۔ پھر جس روز اس نے عائشہ کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا، اس صبح اس نے جہان کو اپنا نمبر میسج کر دیا بغیر کسی بات کے۔ جب وہ عائشہ کے ہمراہ بڑا بیڈ اندر رکھ کر اور چھوٹا بیڈ باہر نکال کر شاور لینے کے بعد تولیے کے ساتھ بال تپ تپا کر سکھاتی باہر آئی تو بیڈ پر رکھا اس کا فون بج رہا تھا۔ جہان کالنگ۔ اماں سے جب اس نے جہان کا نمبر لیا تھا تو صرف موبائل میں محفوظ ہی نہیں بلکہ زبانی یاد بھی کر لیا تھا، اگر کبھی دوبارہ السلام علیکم۔ اس نے ایک دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگایا، دوسرے ہاتھ سے وہ تولیہ نرمی سے گیلے بالوں میں رگڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بھی دوسری طرف سے جیسے بہت اچھے موڈ میں تھا۔ بہت اچھی، اور تم؟ جیسا پہلے تھا۔ اور تم فون ٹھیک کرا لیا؟ ممی کہہ رہی تھی تمہارا فون خراب ہو گیا تھا۔ ہاں بہت کچھ خراب ہو گیا تھا، ویسے اب بھی 1-2 روز پہلے نیا فون لیا ہے، وہ تولیہ کرسی کی پشت پر ڈالتے ہوئے بولی۔ پھر تو بہت جلدی نمبر دے دیا تم نے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ کسی کو مجھ سے بات کرنے کی جلدی ہوگی، اس لیے۔ اچھا اپنے یہ طنز چھوڑو، مجھے بتاؤ تم ڈروم میں ہو؟ میں ذرا مسافات میں آیا ہوں، تمہارے کیمپس سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہوں، چلو پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ اسی پل عائشہ کچھ لینے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رکی، مگر وہ متذبذب سے فون پر کہہ رہی تھی، نہیں میں ابھی کیمپس تو۔ عائشہ نے لمحے بھر کو غور سے اسے دیکھا، پھر جیسے سمجھ کر سر ہلاتی آگے آئی اور رائٹنگ ٹیبل پر رکھے مگ میں سے پین نکالا۔ نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پر کچھ لکھ کر اس نے پیڈ اسے تھما دیا، پھر خود باہر چلی گئی۔ حیا نے رک کر صفحے پر لکھے الفاظ پڑھے، سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا۔ حیا دوسری جانب وہ پوچھ رہا تھا، جہان میں بیو قدا میں ہوں؟ وہ پیڈ پکڑے اس پر لکھی تحریر کو دیکھتے ہوئے بولی، اوہ فرینڈ ٹرپ تھا کوئی؟ مجھے پہلے بتا دیتی تو۔ میں ادھر کچھ دن سے رہ رہی ہوں، میری فرینڈ کا گھر ہے ادھر۔ اور پھر تمہیں کیا بتاتی، تم تو ہمیشہ مصروف ہوتے ہو۔ اس نے حملے کا رخ بدلا تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ گیا۔ اس صبح وہ ابھی گہری نیند میں تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ چمکتی اسکرین پر جہان کا نام جل بجھ رہا تھا۔ اس نے خمار آلود سا ہیلو کہتے ہوئے فون کان سے لگایا، میں فیری سے بیو قدا آ رہا ہوں، تم پورٹ پر پہنچ جاؤ۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم آ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں سارے زمانے کی خوشی در آئی تھی۔ ہاں میں نے سوچا بندے کو اتنا مصروف بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ہنس کر بولا۔ وہ لحاف پھینک کر باہر کو بھاگی۔ عائشہ کچن میں کام کرتی نظر آ رہی تھی، باہر ایک کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ آج تم جنگل نہیں جاؤ گی؟ بس میں نے کہہ دیا، حلیمہ آنٹی نے کہا تمہیں پورا سبق دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر عائشہ، بہارے نے منہ بسور کر پلیٹ پرے ہٹائی۔ عائشہ مجھے پورٹ جانا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی چوکھٹ میں آن رکی، میرا کزن آ رہا ہے استنبول سے۔ 2 روز قبل حلیمہ آنٹی نے عائشہ کے ہاتھ اس کے لیے ایک میرون رنگ کا شیشوں کے کام والا کرتا بھیجا تھا۔ اس نے نیلی جینس پر وہی گھٹنوں تک آتا کرتا پہن لیا اور گیلے بال کھلے چھوڑ دیے۔ کندھوں پر اس نے عائشہ کا میرون پونچو پہن لیا۔ بہارے کو حلیمہ آنٹی کے پاس چھوڑ کر وہ دونوں فیری پورٹ پر آ گئیں۔ فیری ابھی 5 منٹ قبل پہنچا تھا۔ ٹورسٹس کا ایک بحری بیکراں اس سے اتر رہا تھا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ کا سایہ کیے فیری سے اترتے لوگوں کو متلاشی
نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی اسے جہان نظر آ گیا۔ وہ نیلی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے بھی اوپر محرون سویٹر پہن رکھا تھا۔ جہان کو اپنے قریب دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔